अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, ख़ास तौर पे इसलिए कि आज रैली निकालने जा रही है पीटीआई की जमात जो है। और उधर से आज ख़वातीन का भी यौम ख़वातीन भी है, वो भी वहाँ पे रैली चल रही है। और कहा गया है पीटीआई को कि वो इस तरह की रैली ना निकालें, और उनको वार्निंग दी गई है कि वहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ हम इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज मेरा ख्याल है कि आखिरी मौका है कि अगर 54 दिन की वो जो बार है उसके अंदर रहना है उन्होंने और उसमें इलेक्शन करवाने हैं, तो आज फिर पंजाब का स्केड्यूल जो है वो देना पड़ेगा उनको। साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ दीगर जो चीज़ें चल रही हैं, इमरान खान के केसेस चल रहे हैं, और यूं लग रहा है कि जैसे घेर घार के किसी न किसी तरीके से उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अदालत आएँ। और फिर खुदा न खास्ता लोग कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही वैलिड हैं। तो इस सूरत हाल का तजिया करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि ये जो मामलात हैं ये चल किधर रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद वालिद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जनरल साहब। सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि ये जो अ, आज रैली निकलने जा रही है, अ, आप गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी, उन्होंने अभी मैं सुन रहा था कि वो बता रहे थे उनको कि जी आप ना ये निकालें रैली, क्या आप समझते हैं कि वाकई खतरा है? और अगर खतरा है तो फिर वही खतरा तो वो वहां पे भी है कि कोर्ट्स में उनको बुलाया जा रहा है, तो फिर ये दो स्टैंडर्ड्स नहीं है उनके, जी डबल स्टैंडर्ड की बात अगर करें तो? बस असल में मसला ये है ना कि हमारे यहाँ आपको पता है कि पॉलिटिक्स और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों को गड़मड़ कर देते हैं। हम्म, हालांकि कुछ चीज़ें मिली होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं। अब लॉ का एक अपना तरीक़ाकार है, और अगर लॉ में ये मिसाल के तौर पे प्रोविज़न है और ये ख़ास कानून बनाया गया है पाकिस्तान में कि आप ऑनलाइन भी अपीयर हो सकते हैं। हम्म, ये आपको पता है कि ये स्पेशल, या तो मौजूदा चीफ जस्टिस या जाने वाले चीफ जस्टिस ने ये स्पेशल प्रोविजन बनाई थी, दी थी कि ये हो सकता है कि आप जो है ना किसी वजह से ट्रैवलिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई और जी वजह है, आप लिंक के जरिए भी हो सकते हैं। और कई फैसले हुए हैं, बहुत सारी गवाहियां हुई हैं इस वीडियो लिंक के ऊपर। तो और किसको, मतलब ये सहूलत किसके लिए है? अगर हाँ ये आप एक एक्स वजीर आजम को ये सहूलत नहीं दे सकते, और जिसको पता है कि भी खतरा है और ये रियल डेंजर है। इसरार हम्म, साहब, ये एक तो जी होता है हाँ। ना कि इंसान अंदाजे लगाता है, हम सब जानते हैं कि दिस इज अ रियल एंड एक्चुअल डेंजर टू हिज लाइफ। तो सही बात। उसमें तो सबको एहतियात करनी चाहिए, और जो कुछ वो कहेंगे वीडियो लिंक पर वो कोई मुख्तलिफ होगा, या जो हाँ, आपके सामने कहेंगे वो कोई मुख्तलिफ होगा। जब इजाजत है तो होनी चाहिए। एक तो ये बात है, हालांकि दूसरी बात ये। हालांकि जन साहब इसमें इसी में थोड़ी सी एक सब क्लॉज के तौर पर कि ये जो उनके ऊपर जिसने बंदे ने कातलाना हमला किया था उसको वीडियो जी लिंक पे ले रहे हैं, उसको जी कहते जी, हैं कि उसकी आप जान को खतरा है जिसने जी कातलाना बिल्कुल हमला किया है। लेकिन जिसके सही कह ऊपर रहे हैं कातलाना हमला हुआ है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसको नहीं सुना जा रहा। जी। दूसरा ये है कि जब एक तारीख का ऐलान हो गया है, पंजाब में आपको पता है कि जी हाँ। 30 अप्रैल या वॉटेवर जो भी तारीख का जी ऐलान, तीस तीस हाँ जी। उसके बाद फिर पॉलिटिकल रैली तो निकलनी ही है। ये हम्म, तो नहीं हो सकता कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर कदम लगा दें। वो जो आज यौम ख्वातीन भी है, वो जो मार्च जी करेंगे वो अलग कहीं होगा, वो अपना करें, उनका मकसद ही हाँ। अलग है। ये एक पॉलिटिकल गैदरिंग है, इसका मकसद ही अलग है। तो ये तो किसी किस्म की कतरन इसके ऊपर लगाना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। हाँ ठीक है, अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करें, तो उसमें हम भी कहेंगे कि इमरान खान साहब ज़रा एहतियात करें अपने, क्योंकि अपने वजूद की एहतियात करें, किसी और तरीके से देखें अगर उनसे बात हो सकती है, बजाय इसके लीड करने के फिजिकली। गो के इरादा तो अभी तक यही है। हाँ तो देखते हैं ये मामला कैसे आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपने ऐलान कर दिया तो उसके बाद खुली इजाजत होनी चाहिए, बल्कि आप हुकूमत का ये फर्ज है कि हिफाजत करें। हिफाजत करें हाँ। ये थोड़ी होता है कि आप शहरियों को कहते हैं कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, सही क्योंकि बात। यहाँ पर खतरा है। ये कहा जाता है कि जी चूंकि आज खतरा है तो हम, हमारी भारी भारी नफरी होगी हम्म। आपकी हिफाजत के लिए, आप जो भी जायज तरीका है वो अपनाएं। तो ये है, मेरा लेकिन ख्याल है लेकिन जिस कि तरह जनरल साहब, जिस तरह ये सूरत हम देख रहे हैं, जिस तरीके से एक पूरे का पूरा ऑन स्लॉट सोशल मीडिया में है, रिडिक्यूल किया जा रहा है कि जी वो अंदर घुस गया है और वो छुप रहा है, वो बेड के नीचे चला गया है। तो इस तरह की चीजें एक एक खास फिजा बनाई जा रही है ताकि उनको किसी न किसी तरीके से जो वहाँ पे अदालती कार्रवाई है उसके सामने लाया जाए और एक्सपोज किया जाए। क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे कुछ साजिश का कोई अंसर नजर ये आता है आपको? देखिए, बात ये है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, जो पावर में होती है, उसकी तो यही कोशिश होती है कि वो मजीद पावर में रहे
اور اپنے اوپوننٹ کو جتنا وہ خراب کر سکتے کریں، لیکن اب یہ کہ اویئر ہے، عوام بہت اویئر ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون بہادر ہے کون بزدل ہے. فار ایگزامپل کل ایک بڑے سیاستدان ایک بات کہہ رہے تھے جس پہ سبھی کو ہنسی آئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، میں ان کو سیاستدان نہیں مانتا. یعنی کہ وہ ہاں شخص جو کہ ہر آپ کا ضمنی انتخاب جیت رہا ہے، آدھا پاکستان اس کے پیچھے، وہ سیاستدان نہیں ہے. اور اور یہ جو سیاستدان باقی ہے. یہ سیاستدان ہے. پھر ایک اور بڑی انہوں نے مذاقہ خیز بات کی کہ مہنگائی تو آپ کے زمانے میں تھی، آج کون سی مہنگائی ہے. میں ہنس کے میرا خیال ہے لوگوں دورے ہو گئے ہوں گے کہ وہ مہنگائی اور یہ مہنگائی، اس کو یہ کیسے کرتے ہیں. ویسے بائی دا وے انہوں نے ایک اور لطیفہ بھی سنایا کہ ڈیفالٹ ہوتے رہتے ہیں، جاپان بھی ڈیفالٹ ہوا تھا، امریکہ بھی جی ڈیفالٹ ہوا تھا، تو جو ڈیفالٹ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، اس پہ بھی میرا خیال جی ہے وہ کہ تھوڑا وہ سا وہ وہ بالکل ہنسی آئی وہ ہوگی آپ کو. ہاں جی ایک الگ بات ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جیسے بکھلاہٹ ہوتی ہے نا، یہ اس کا اظہار ہے. ورنہ یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہم ہر روز نیچے جا رہے ہیں، روز بروز نیچے جا رہے ہیں. اور جتنا آپ ڈیلے کریں گے الیکشنز کو، اتنا پاکستان کی خرابی ہوگی، اتنا پرابلم ہوگا. تو اگر کسی نے پاکستان کو بچانا ہے تو اس وقت فوری انتخابات کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے. اور کیونکہ ایک سٹیبل حکومت چاہیے، بھلے نون کی آئے، پیپلز پارٹی اور جس کی نون بھی کی آ جائے. ہاں مشترکہ آ ٹھیک. جائے. ہاں جی، کیونکہ آخر اتنا انہوں نے خوار کرنے کی کوشش کی ہے، اتنا انہوں نے ایکسپوز کیا ہے سو کالڈ عمران خان کو. تو عمران خان از ناؤ فلی ایکسپوزڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری آبادی ان سے متنفر ہو چکی ہوگی جو ان کا خیال ہے. تو بس اس سے اچھا کیا موقع ہے، 5 سال کے لیے حکومت لے کر آئے تاکہ ایک سٹیبل حکومت جو ہے وہ بنائے. جو آپ کا بجٹ ہے، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ بجٹ کوئی اور بنائے اور اس بجٹ کو چلائے کوئی اور. پھر صحیح بات. ہمیشہ کی طرح جو ہے نا وہ پرابلم کھڑا ہوگا. میرے خیال میں بجٹ ٹھیک. اسی حکومت کو بنانا چاہیے جو 5 سال کے لیے مینڈیٹ لے کر آتی ہے. تو یہ جو الیکشن سے جو بھاگ رہے ہیں جنرل صاحب، کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ جو سروے آیا ہے گیلپ کا بھی، اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ 61% جو شہری ہیں پاکستان کے، انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے عمران خان کے لیے. اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے جناب ہمارے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو ہر وقت پاکستان کے باہری دورے پہ رہتے ہیں، یہاں پاکستان میں تو کم ہی آتے ہیں، آج بھی چلے گئے ہیں امریکہ، کیا اور ان کی پوزیشن جو وہ 36% پہ ہے، تو یہ تو بڑا ہیوج ڈفرنس ہے عمران میں اور باقی اوپوننٹس میں. تو کیا اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں یہاں؟ جی دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جن کا انحصار بیرونی قوتوں پر ہے اور کچھ اندرونی قوتوں پر ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا انحصار عوام پر ہے. تو جن کا انحصار عوام پر ہے وہ کانفیڈنٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھی، اس لیے وہ بالکل نہیں چوکتے بات کرنے میں بھی، اور تیار بھی ہیں انتخابات کے لیے. اور جن کا انحصار دوسری قوتوں پر ہے، چاہے وہ بیرونی ہو چاہے اندرونی ہو، ان کے لیے یہ مخمص ایک عالم ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، کہ وہ تو اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے نا، وہ ہاں کسی کے بالکل ساتھ ایسے تو کھڑے نہیں ہوں گے جیسے ان کا خیال ہے. تو صحیح بات. یہ باتیں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو تھوڑا سا ان کو اور پریشان کرتی ہے، اور میں عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں، وہ تھریٹ نہ کریں. عمران خان جو کہتے ہیں نا میں آ گیا تو یہ کر دوں گا اور پھر یہ چھوڑوں گا نہیں، وہ اپنے مینیفیسٹو کی بات کریں، وہ بتائیں کہ وہ عوام کے لیے کیا کریں گے. وہ ان کو اتنا ڈرا رہے ہیں کہ یہ پھر جو تھوڑا بہت ان کے دل میں الیکشن میں جانے کا وہ ہوتا بھی ہے جذبہ، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ تو ہے کہ آنا اسی نے ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسے تھریٹ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی کام کرنا ہے انہوں نے قانون کے مطابق کرنا ہے نا. کوئی ہم یہاں ماجے گام میں تو نہیں ہے نا کہ ہم کہ میں آیا تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا. تو تھوڑا سا وہ احتیاط کریں تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا کانفیڈنس ہوگا، اور تھوڑا ان کو کہیں کہ بھائی وہ ویسے ہی میری ریٹورکس ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، مل کر ٹھیک. چلیں گے. ایسی کوئی بات کریں تو پھر یہ مان جائیں گے. اگر آپ ان کو دبائے رکھیں گے، ڈرائے رکھیں گے، تو یہ ٹھیک. بھاگتے رہیں گے ادھر سے ادھر. اور ابھی یہ ٹھیک. پاور میں ہے، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انٹریکشن ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے آرمی چیف کا ان کے ساتھ، بزنس کمیونٹی کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، مشکل وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے شاید عمران خان کی ملاقات شہباز شریف کے لیے سجیسٹ کی کہ آپ ان سے مل لیں، ہم لوگ جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہو گئے میں. ڈو یو ریئلی بلیو کہ سارے یہ ادارے جو ہیں وہ اس وقت اے پولیٹیکل ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کو 2 پرابلم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا اکانومی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ریگولیشن ان کا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ تھے، تو اگر تو آرمی چیف نے صرف یہ بات کی ہے ان کے ساتھ کہ جی آپ کا جو لا اینڈ آرڈر کا امپروو کر جائے گا، انشاءاللہ سیکورٹی کے حالات بہتر ہو جائیں گے، پھر تو وہ اپنے مینڈیٹ میں ہی رہے ہیں. ایسے ہی کرنا چاہیے. اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اور کوئی باتیں کی. لیکن اگر آپ کوئی اس طریقے کی بات کریں جس سے آپ کوئی اور ان کو ایشورنس دیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی،
تو وہ اسحاق ڈار ہاں صاحب تو کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ہی کہا ہوگا میرا خیال ہے. ہوں، آرمی چیف تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، ان کو کیا پتا اکانومی کا کہ ہوں، کیسے ٹھیک ہاں ہوگی کیسے نہیں ہوگی. تو ہاں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی پارٹیزن شپ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے اچھا کہا جو یہ کہا کہ ہم نان پولیٹیکل ہیں اس لیے میں ہوں، ملاقات نہیں کرتا. ویسے بھی میرا خیال ہے وہ چونکہ حصہ ہے گورنمنٹ کا، ایک ذیلی ادارہ ہے فوج جو ہے، ہاں تو وہ پرائم منسٹر سے پوچھے بغیر ملاقات کر بھی نہیں سکتے. لیکن ہوں، اگر وہ پرائم منسٹر سے پوچھ لیں تو ملاقات کرنے میں حرج اس لیے نہیں ہے کہ آخر یہ بھی تو ملاقات کی ہے نا بزنس مین کے ساتھ. ہوں، یہ بھی تو انہوں نے ایشورنس دی ہوگی نا ان کو کہ جی لا اینڈ جی آرڈر ٹھیک ہو جائے گا اور سب کچھ. تو اگر کوئی ایسی ایشورنس وہ ان کو مل جائے عمران خان کی طرف سے بھی اور عمران خان کو وہ دے دیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اقدامات ہیں، یہ انٹرفیرنس کے اقدامات نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں مجھے پتا کہ شہباز شریف صاحب کسی بھی صورت میں اس بات پہ رضامند ہوں گے کہ ہوں، آرمی چیف مل لے، کیونکہ اس سے تو حالات ٹھیک ہو جائیں ہونے کا امکان ہے. ہاں تو وہ ہاں. حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں، کتنے سیریس ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے تو آپ کا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ عمران خان کی اور آرمی چیف کی اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ ہیں. جی بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے. بے شک شہباز شریف کی موجودگی میں ہو جائے، ہوں، پریزیڈنٹ کی موجودگی میں ہو جائے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر اگر آپ کے اور میرے درمیان کوئی ہاں ایسا خلف شار ہے یا غلط فہمی ہے تو پھر تیسرے بندے کو ملنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا. ہمیں صحیح. معلوم ہے کہ تھوڑی ایسی غلط فہمیاں ہیں دونوں طرف جن کا دور ہونا ضروری ہے. اور میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ کچھ غلط فہمیاں بالکل بیس لیس ہیں، مطلب ہوں، ان کی وہ غلط فہمی ہے جس کو کہتے ہیں وہ. تو اس کو اچھے پیرائے میں بات چیت کر کے دور کر دینا چاہیے. پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی اگر آرمی چیف وزیر اعظم کی اجازت کے بعد ملاقات کر لیتے ہیں عمران خان سے، یا عمران خان صاحب وزیر اعظم کی موجودگی میں بات کر لیتے ہیں، ہوں، یا پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. اینی تھنگ وچ ہیلپس پاکستان ہوں. از گڈ فار ایوری ون. بے شک یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل ول، کیا وہ ول ہے یا نہیں ہے؟ یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے کہ وہ ول ہونی چاہیے کہ ہم نے معاملات کو حل کرنا ہے. جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ جو لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں تو وہ تو کبھی بھی نہ اجازت دیں گے، نہ وہ چاہیں گے کہ یہ ملاقات اس طرح کی ہو سکے جس میں کوئی جو آئس بریک ہو سکے یا معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. جی وہ چاہیں گے تو نہیں، لیکن یہ مطلب آرمی چیف کوئی چھوٹی اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے نا. ہاں اگر وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس میں انٹرسٹ ہے ملک کا تو وہ آخر پہلے بھی تو باتیں مان ہی لیتے ہیں نا. وہ جا سکتے ہیں وزیر اعظم کے پاس اور کہہ سکتے ہیں کہ جی ملک کی بھلائی کے لیے میں جا رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم روکیں گے نہیں. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بلا لیتے ہیں، ایوان صدر میں بلا لیتے ہیں، وزیر اعظم کے ایوان میں بلا لیتے ہیں، میرے پاس آ جائیں میں ادھر چلا جاؤں. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں الٹیمیٹلی. کسی نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، کسی نے کوئی چیف جسٹس ہے، کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے باوجود میں یہ کام نہیں کر سکتا ہاں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ سبسیوینٹ چیز ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہاں ایسے ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ ابھی پیکولر حالات ہیں، نارمل حالات نہیں ہیں. پاکستان کو ہم نے ایک مجدھار سے نکالنا ہے. اس کے لیے جو بھی کام ہو سکتا ہے آپس میں مل بیٹھنے کا، جو بھی بات چیت ہو سکتی ہے، ہر چیز درست ہے، جائز ہے، بلکہ ضروری ہے. تو ابھی یہ جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں جن صاحب، آپ جیسے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہر سائڈ دیکھی بھی ہے، آپ گورنمنٹ کے اندر بھی رہے ہیں، آپ گورنمنٹ سے باہر بھی ہیں، آپ نے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، آپ ان کی بھی سائیکی کو جانتے ہیں. کیا چیز مانے ہے؟ کیا ہم لوگ اناؤں کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں؟ ہم کیا اپنی ذات سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں؟ کیا چیز مانے ہے کہ جو ہمیں اس معاملے میں آئس بریک کرنے سے روک رہی ہے؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اناؤں کا مسئلہ ہو جو کہ کہیں کہیں نظر آ بھی جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا، ایک تو میں نے پہلے بات کہی کہ وہ ہوں، اس قسم کے تھریٹس نہ دیں کسی کو بھی ٹھیک. کہ بھی میں آ گیا تو یہ کروں گا، میں آ گیا تو اس سے ایک دم وہ پھر یہ خیال سب کے دل میں نہیں، پیدا ہوتا وہ ہے تو کہ جنرل صاحب انہوں نے تھریٹ تو نہیں دیا تھا، انہوں نے تو بلکہ ایک دن پہلے اس تقریر سے جو سائیکوپیتھ والی بات تھی اسے ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو جی جنہوں نے لیکن میرے اوپر قاتلانہ ان حملہ کو کیا وہ ان بھی کو میں چھوڑ دوں گا. جی ان کو کچھ دن کچھ روز کے لیے اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا نا. کم از کم ہفتہ 15 دن تو ایک بات پہ ہوں، قائم رہنا چاہیے نا کہ جی ہوں، اسی کو وہ دہراتے رہتے. تو وہ پھر جب چینج ہو جاتا ہے پھر مسئلہ پہ دیکھیں. جب
آپ کے اب جب مجھے پتہ چل جائے مثال کے طور پہ کہ میں آپ کو اگر میرے پاس پاور آ گئی آپ کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا تو پھر آپ مجھے پاور میں آنے دیں گے؟ پوری کوشش کریں گے کہ نہ. دس از واٹ از ہیپننگ کہ یہ جو گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں رانا ثناء اللہ جیسے ہیں، جیسے اپنا وزیر اعظم ہے، اگر ان کے دل میں یہ ذرا بھی شک ہو کہ ہمارا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی عمران خان کے آنے کے بعد، یا کوئی اور شخص بھی یہ سوچتا ہو یا کچھ اشخاص سوچتے ہوں، تو پھر وہ تو پورا زور لگائیں گے کہ یہ نہ آئے. تو یہ سب سے بات ضروری ہے کہ ایک گرنٹیڈ قسم کا ایشورنس ایک دوسرے کو دی جائے کہ جی ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے، ہم عوام کے لیے کام کریں گے، ہماری جو پرسنل دشمنی ہے ان کو ہم دفن کر دیں گے، ملک کی خاطر ہم آگے چلیں گے. اور یہ جو ہے کہ جب میں آیا تو تم اندر، تم آیا تو میں اندر، لیکن اس کے لیے ایک کاؤنٹر گارنٹی بھی چاہیے اسرار خانہ صاحب. وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمے ہیں 1500 ان کو ختم کرے، یہ جو آئے روز ان کے ساتھیوں کو پکڑتے ہیں ان کو ختم کرے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، لیکن اس گیو اینڈ ٹیک کے لیے لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا جن صاحب جب تک، میں پہلے سے شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ دونوں طرفین جو ہیں ان کو کوئی ملوائے گا نہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب ایک لڑائی ہوتی ہے تو اس میں جو دو طرف، ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے اپنے بیک گراؤنڈ میں بھی، ہمارا بھی جو سلسلہ خاندانی کے سلسلہ دشمنیوں کا دیکھا ہے ہم نے، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک کہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے بیچ میں ان کو میڈییٹ نہیں کرواتی ہے، اس تک وہ دونوں فریق بیٹھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اناؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، بٹنس ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، کوئی انیشیٹو کسی طرف سے نظر نہیں آ رہا. جی دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب تک تو دادا دادی یا نانا نانی زندہ ہونا وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، لیکن جب وہ موجود نہ ہو تو پھر آپ کو اپنے کزنز وغیرہ سے ہی مدد لینی پڑتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں، لائک ہائر جوڈیشری، لائک الیکشن کمیشن، لائک آرم فورسز آف پاکستان، یہ اتنے بہت بے توقیر ہو گئے ہیں کہ ان میں سے کسی کا ایک کا اسٹیچر بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں آپ کو ملواتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشری، آرمی اور پریزیڈنٹ یہ تین اینٹیٹیز مل جائیں تو پھر ان میں اتنا وزن ہے کہ یہ بات ایگزیکٹ نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ویٹرنز ہیں، آخر ہم پرانے لوگ ہیں، 70 سال ہماری عمر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. ہم نے جیسے آپ کو پتہ ہے میں نے فوج میں بھی نوکری کی ہے، گورنمنٹ میں بھی کام کیا ہے، سارا کچھ. سگنل کا پرابلم ہوا ہے. جی جن صاحب، آپ کے سگنل میں تھوڑا سا ایشو آیا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 پلیز آ گو رہی اہیڈ. ہے. ہاں جی جی، پلیز گو تو اہیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ویٹرنز ہیں، ہم بھی اس پوزیشن میں ہیں. ہمارے کچھ لوگ یہ 4 سٹارز ہیں، خاص کر جتنے ہمارے ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹافز ہیں، چیئرمین ہیں، یہ اچھے خاصے یہاں پر 6 7 8 موجود ہیں. ان کا ایک وفد جو ہے وہ دونوں طرف جائے اور تو یہ وہ کام بنائے نا، بہت اس کو انیشیٹ کروائیں نا جن صاحب. آپ جیسے جو لوگ جی ہیں، ہم آپ کا کوشش کام ہے. کر رہے ہیں وہ ہر چیز سامنے ہم بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس سے وقت سے پہلے سکٹل نہ ہو جائے. میں آپ کے پروگرام میں یہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں خبر کہ بہت کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ 4 سٹارز آپس میں مل کر، چاہے نیوی، ایئر فورس، آرمی، چیئرمین، چیفز، یہ سارے مل کر دونوں طرف یہ جائیں. اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں ایک شکوک و شبہات ہیں، کچھ درست شکوک و شبہات ہیں، کچھ غلط شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کریں. گارنٹیاں لیں کسی طریقے سے دونوں کے بھی، یہ کام تم نہیں کرو گے. کیونکہ دوسری سائڈ اس بات پہ بتکی ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں یہ کروں گا. اور مثال کے طور پہ اگر ایک سائڈ یہ کہ جی میں کسی صورت میں عمران خان کو نہیں آنے دوں گا، میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم کی مثال دے رہا ہوں میں، اور اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ میں آؤں گا تو میں رانا صاحب کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، یا کسی اور کے بارے میں وہ کہتے ہوں، یا کوئی اور عمران خان کے بارے میں یہ کہتا ہو، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ ان کو دل اور دماغ سے نہیں نکالیں گے اور اس کی گارنٹیز باقاعدہ نیشنل لیول پر بڑے سے بڑے ادارے نہیں دیں گے، یہ بات آگے نہیں. اور یہ ممکن ہے اسرار کسانہ صاحب، یہ ممکن ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا ہائی پاورڈ وقت پہلے جائے عمران خان صاحب کے پاس، ان کو کہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے دل سے نکال دیں، آپ نے جو لوگوں پہ الزام لگائے ہیں یہ آپ الزام لگانا بند کریں، اور ادھر دوسری طرف جائیں کہ جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اس کو آپ بند کریں، عوام کی خاطر، ملک کی خاطر آگے چلیں. میرا خیال ہے یہ ممکن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. لیبلنگ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ فلانا یہودی ایجنٹ ہے اور یہ فلانا فلانے کا ایجنٹ ہے. بالکل جی، بالکل سارے پاکستانی ہیں، کوئی ایجنٹ نہیں ہے.
یہ کہنا کہ جی فلانا خطرہ ہے، اگر جیسے کسی نے کہا کہ جی اگر یہ اور چلتا تو پاکستان تباہ ہو جاتا، ارے بھائی کیوں؟ یہ صرف ایک بندہ پاکستان کو تباہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہاں پر میں ایک بات اور کہہ دوں، بڑا آج کل چل رہا ہے کہ جی ہمارے ایٹمی اثاثے، میں بھی مجھے پتہ ہے کہ پلان ان کا یہی ہے، لیکن کسانہ صاحب میں آپ کو بتا دوں، جب تک ہماری فوج موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا کام نہیں ہو سکے گا جو کہ ہمارے دشمن سوچ رہے ہیں۔ اور ایک بات اپنے میں نوجوانوں کو بتا دوں کہ جب تک آپ فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اپنے انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انڈیویجول کو چھوڑیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کبھی بھی آپ کو ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کو ہر طریقے سے فزیکل جو ہے نا آپ کو بچائیں گے اپنے دشمنوں سے۔ البتہ جو اکانومی ہے، جو پالیٹکس ہے، یہ جن کے ہاتھ میں ان کو بھی چاہیے کہ اس ملک کو بچائیں۔ لیکن جن صاحب اس میں دیکھیں نا، ایک جو کوشچن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں رضا ربانی صاحب کا جو لیٹر آیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ سافٹن اپ کیا جا رہا ہے پاکستان کو، نیوکلیر اثاثوں کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات جو ہیں کیا ان کو کمپرومائز کروایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں تو نوجوان اب کیا کریں؟ نوجوان تو اپنے دلوں میں اپنی آنکھوں کے اوپر بٹھاتے ہیں اپنی فوج کو، لیکن فوج کے بارے میں جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جی وہ یہ چیزیں ہو گئیں، کمپرومائز ہو گیا خدا نخواستہ، یا اگر خدا نخواستہ جس طرح آپ کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ 3 طاقتیں جو ہیں، 2 طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں کے اوپر بالکل، نظر رکھے بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ پھر کوشچن تو اٹھیں گے نا جی۔ لیکن میں یہ شروع کہہ رہا ہوں نا کہ کیونکہ ہم تو جانتے ہیں، فوج ٹریننگ کو بھی جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں فوج کے کہ جن سے تھوڑا سا آپ کا مائک جو ہے اس میں ذرا دیکھیے گا، آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ ہلو ابھی جی دیکھیں، جی، آواز آ رہی ہے آپ کو جی؟ جی آپ دیکھیے گا ذرا، یا ہلو، کچھ سگنل میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے۔ السلام جی علیکم، جی ہیلو، پلیز گو ہیڈ جی۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ ہم تو جانتے ہیں جو سینئر آفیسرز ہیں آرمی کے، اور جو آرمی ایز اے ہول ہے، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے اسرار کسانہ صاحب، کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ کمپرومائز کرے کسی بھی ایسے معاملے میں، چائنا کے ساتھ تعلقات ہوں، یا کشمیر کی بات ہو، یا افغانستان کی بات ہو، یا ہمارے نیوکلیر اثاثے ہوں، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اور کوشش کرے گا بھی، ہو سکتا ہے ملک میں ایسی اینٹیز ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کام ہو، لیکن فوج آڑے آ جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، اور ایسا کوئی کام انشاءاللہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اچھا، ایک یہ جو اپنے ٹویٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کریگ مرے صاحب جو ہیں، یہ سابق ایمبیسڈر ہیں یو کے، انہوں نے ایک کل ٹویٹ کیا پرسوں، اور انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سی آئی ایز ڈیپوزنگ آف عمران خان ایز پرائم منسٹر فار ہز اپوزیشن ٹو دا یو ایس ڈرون کیمپین operating within from Pakistan is probably the most under-reported story of the last couple of years۔ اب یہ جو بات ہے، اس سے ثابت یہ تو نہیں ہو جاتا کہ جناب یہ جو ساری رجیم چینج ہوا تھا، اس کے پیچھے وہ ایبسولوٹلی نارتھ تھا اور امریکہ تھا؟ یہ ایک سابق ایمبیسڈر ہیں یو کے وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کی کیا اس کے اوپر ٹیک ہے جی؟ جی دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا میرا سٹانس تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ کرائم ایسے ہیں جس سے لگتا ہے کہ بھی ایسا کوئی کام ہوا ہوگا، اور اب جب کہ پرانی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور لوگ مان رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، تو وہ باتیں اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو یہ بات درست لگتی ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جو یہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس ہیں، یہ کسی ڈپلومیٹ سے لکھوانی چاہیے اور سر عام اس طریقے سے دینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اسرار کسانہ صاحب کہ جو موومنٹ تھی پی ٹی آئی کی ٹورڈز ایسٹ، جی دیٹ از چائنا اینڈ رشیا، وہ مین سبب بنی ہے یہ جو ایک انتشار پورے ملک میں پیدا ہوا ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ چونکہ ملک کے اندر ہی ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ویسٹ کی طرف زیادہ جن کی لیننگ تھی، اس کی وجہ سے یہ ہمارے اندر ایک پرابلم پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ساری تو وہ نہیں ہونا معاملات چاہیے ادھر تھا سے نا، ادھر ہوئے۔ وہ اس بالکل طرح کی نہیں چیز ہونا تو چاہیے نہیں تھا، ہونی تھی۔ ہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس میں آپس میں ہمیشہ بیٹھ کے دیکھیں، جب تک آپ انٹرنلی، یہ تو کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہے نہیں، اور اس کا فیصلہ ڈپلومیٹس کو چاہیے کہنا چاہیے، حکومت کو کہنا چاہیے تھا، یا دونوں، جو بھی یہ سمجھتا ہے۔ اگر فوجی بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ جو آپ کے چیف ڈپلومیٹس ہیں ان کو اور
ओहो, जैसा आपका आज थोड़ा सा सिग्नल जो है ना वो प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन लेट्स सी अगर अभी थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है इसमें दोनों अफ्रीकैन जो है इनको एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है। वो कहते भी थे कि एक पेज पे हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या एक पेज को क्या हुआ और नजर लग गई। जी, अब बस वो ऐसा है ना कि जो तो एक्सपर्ट्स हैं जिस फील्ड के, ये काम एडवाइस करे कि जो जन साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप काइंडली दोबारा जरा ज्वाइन करने की कोशिश करें, जी क्योंकि मैं ये कर मैं लेता देख रहा हूँ। हूँ कि हाँ जी ये इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है जी इसमें। खातिन हज़रात आई एम सॉरी, ये अब ये ऐसी चीज़ें जो अब हमारा इस पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैं चाह रहा था कि उनसे ज़रा तफसीली बात हो जाए इस बारे में कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। और यही सूरत हाल जो है उसमें हमारे लिए ऑप्शंस क्या हैं। क्या हम अपनी इन्हीं अनाओं को लेके बैठे रहेंगे और खुदा न खास्ता मुल्क का बेड़ा गर्क कर लेंगे? आज वो वक्त आ चुका हुआ है कि हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में और किस तरीके से हो रहा है। और यही जो सूरत हाल है इसको मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जन साहब जो बात कर रहे थे। जी जन साहब सॉरी, मेरा ख्याल है कि दोबारा हम शुरू करते हैं उसी बात को। आप क्या फरमा रहे थे जी? अभी आपकी आवाज सही नहीं आ रही। हेलो। अच्छा, मुझे मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि वो जिसको कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, जब आपने ये पता लगाना हो कि अभी हमें बहुत मुश्किल इसमें मैं भी मानता हूँ कि मुश्किल हालात हैं, अभी तक ऊंट किसी करवट बैठा नहीं है। एक सुपर पावर है जो अपना स्टेटस कायम रखना चाहती है, एक दूसरी पावर है चाइना की सूरत में जो उसको चैलेंज कर रही है, फिर उनका हलीफ जो है वो चाइना का वो रशिया है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए आसान नहीं है ये फैसला करना कि वो अब क्या करें। लेकिन हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं मंजे हुए इसी काम के लिए वो ट्रेंड होते हैं, उनको बुलाकर पुराने डिप्लोमेट्स नए डिप्लोमेट्स एक उनकी बैठक बनाकर उनको कहना चाहिए आप हमें प्रेजेंटेशन दें कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें बात कैसे करनी चाहिए, हमारे अल्फाज कौन से, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट बड़े अनडिप्लोमेटिक अल्फाज थे, गो के ठीक है हमारे अवाम में उसकी बड़ी पजीराई हुई, लेकिन फिर आपको इंटरनेशनल लेवल की चीजें भी तो देखनी पड़ती हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जब तक आप इंटरनल ये जो डाइसेंशन है कि कुछ लोग वेस्ट की तरफ लीन कर रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं कि फ्यूचर हमारा ईस्ट में है, ये जब तक बैठ के ये फैसला नहीं कर लेते तो हमारे मसाइल जो है ना ये बढ़ते रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि देखिए इसमें जो बजाय इसके कि हम इधर और का बात करेंगे जी नहीं हम सिर्फ ईस्ट में ही जाएंगे या वेस्ट में ही जाएंगे, इसमें बैलेंस भी क्रिएट किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि फॉरेन ऑफिस जो हमारा है वो इसमें बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस क्रिएट करता रहा है। अगर हम ये तय कर लेंगे हमने दोनों को साथ लेके चलना है, हमारा साथ हमसाया ये कर ही रहा है ना जी, तो हम भी कर सकते हैं। जी जी, ये मैं चूंकि बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी को नहीं जानता, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का मैं स्टूडेंट हूँ, ये शायद आसान नहीं है आजकल।